अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमश्शुहदाए बिलहया क़ाल अल्लाहु तआला फ़ीहिल क़ुरआनिल मजीद वला तक़ूलू लिमन यक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिश शिफ़ाअत व अला आलिहि वस्सहाबिहिल्लज़ीना फ़ाज़ू बिश्शहादात अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व अला नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने जो आया मुबारका तिलावत की है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा हरगिज़ ना ख्याल करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, रोज़ी दिए जाते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की। वो खुशकिस्मत हैं मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। वो खुशकिस्मत हैं मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। शहादत पा के हस्ती जिंदा ओ जावेद होती है। शहादत पा के हस्ती जिंदा ओ जावेद होती है। ये रंगीन शाम सुबह ईद की तमहीद होती है। ये रंगीन शाम सुबह ईद की तमहीद होती है। सुबह ईद की तमहीद होती है। हदीस मुबारका में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदाए ताला की राह में शहीद किए जाने के अलावा 7 शहादतें और हैं। वो ये हैं, जो ताउन में मरे वो शहीद है, जो डूब कर मर जाए वो शहीद है, जो नमूनिए में मरे वो शहीद है, जो पेट की बीमारी में मर जाए वो शहीद है, जो आग में जल जाए वो शहीद है, और जो किसी इमारत के नीचे आकर दब जाए और वो मर जाए तो वो शहीद है, और अगर कोई औरत बच्चे की पैदाइश के वक़्त मर जाए वो शहीद है। मेरी प्यारी बहनों, इसके अलावा और भी बहुत सी शहादतें हैं। इन तमाम किस्मों में सबसे आला शहीद वो है जो अल्लाह की राह में कत्ल किया गया और शहादत हकीकिया से सरफराज हुआ। इसमें बहुत सी आयात हैं, इसकी इन फ़ज़ाइल में बहुत सी आयात जो हैं वो आई हैं, बहुत सी अहदीस हैं वो आई हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने हर रोज़ कोई ना कोई आयत तिलावत करती हूँ कुरान पाक की, जिससे शहादत की फजीलत जो है वो ज़ाहिर होती है। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने इस आया करीमा का माना रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि शहीदों की रूहें सब्ज़ परिंदों के जिस्म में हैं। उनके रहने के लिए अर्श इलाही के नीचे कंदीलें लटकाई गई हैं। जन्नत में जहाँ उनका जी चाहता है वो सैर करते हैं और उसके मेवे खाते हैं। ये जो हदीस मुबारका है मुस्लिम शरीफ में, मिशकात शरीफ से मैंने ली है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए इस्लाम की अज़मत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि शहीद के लिए खुदाए ताला के नज़दीक 6 खूबियाँ हैं। सबसे पहली खूबी ये है कि खून का पहला कतरा गिरते ही उसे बख्श दिया जाता है और रूह निकलने ही के वक़्त उसको जन्नत में उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। कब्र के अजाब से महफूज रहता है, उसे जहन्नुम के अजाब का खौफ नहीं रहता। उसके सर पर इज्जत व वक़ार का ऐसा ताज रखा जाएगा कि जिसका बेशबहा याकूत दुनिया और दीनों दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर होगा। इसके निकाह में बड़ी बड़ी आंखों वाली 72 हूरें दी जाएंगी और उसके अजीज़ों में से 70 आदमियों के लिए उसकी शफाअत को कबूल किया जाएगा। सुब्हानअल्लाह। यह हदीस मुबारका तिरमिज़ी शरीफ से और मिशकात शरीफ से मैंने ली है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग लड़ाई में कत्ल किए जाते हैं उनकी 3 किस्में होती हैं। एक वो मोमिन जो अपनी जान और अपने माल से अल्लाह की राह में लड़े और दुश्मन से खूब मुकाबला करे यहाँ तक के कत्ल कर दिया जाए, तो ये वो शहीद है जो सब्र और मशक्क़त के इम्तिहान में कामयाब हुआ।
تو شہید خدا تعالیٰ کے عرش کے نیچے خدا کے خیمے میں یہ شہید ہوتا ہے۔ لا یفضلہ النبیون الا بدرجۃ النبوہ، انبیاء کرام اس سے صرف درجہ نبوت میں زیادہ ہوں گے، یعنی کہ شہید سے اوپر درجہ جو ہے وہ انبیاء کرام کا ہے، تو یعنی مرتبہ نبوت اور اس سے جو کمالات متعلق ہیں ان کے علاوہ ہر مرتبہ اور ہر کمال اس شہید کو حاصل ہوگا۔ دوسرا وہ مومن جس کے اعمال دونوں طرح کے ہوں، یعنی کچھ حصے اور کچھ اچھے اعمال ہوں گے اور کچھ برے، وہ اپنی جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرے، جس وقت دشمن سے سامنا ہو اس سے لڑے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے۔ یہ ایسی شہادت ہے جو گناہوں اور برائیوں کو مٹانے والی ہے۔ پھر فرمایا ان السیف محاء للخطایا وادخل من ای ابواب الجنۃ شاء، یہ یعنی بے شک تلوار گناہوں کو بہت زیادہ مٹانے والی ہے، اور یہ جو دوسرے نمبر والا شہید ہے جس دروازے سے چاہے گا جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی کہ جو انسان نیکی کی کوشش کرتا ہے اس کے اعمال برابر رہتے ہیں، دنیا کے تقاضوں سے تقاضات ہوتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے معاملات دیکھتے ہوئے اگر اسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو جو وہ شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں تلوار اٹھاتا ہے، وہ جو گناہ اس کے دنیا میں ہو جاتے ہیں اسے انجانے میں ہو جاتے ہیں، وہ اس شہادت کے صدقے میں اس کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو پھر وہ جنت کے کسی بھی دروازے میں چاہے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ منافق ہے جس نے اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کیا اور جب دشمن سے مقابلہ ہوا تو خوب لڑا یہاں تک کہ مارا گیا، یہ شخص دوزخ میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ ان السیف لا یمحو النفاق، یعنی نفاق چھپے ہوئے کفر کو جو تلوار ہے وہ نہیں مٹاتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے۔ اب میری پیاری بہنوں جو یہ حدیث مبارکہ ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا مرتبہ نبوت اور متعلقہ کمالات کے علاوہ سارے درجات سے سرفراز کیا جاتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح ہوا کہ اگر دل میں کفر چھپا ہو اور صرف ظاہر میں مسلمان ہو تو چاہے زندگی بھر جہاد کرے یہاں تک کہ اپنی عزیز ترین جان بھی قربان کر دے، مگر وہ کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ وجہ کیا تھی؟ بظاہر مسلمانوں کا لبادہ اوڑا ہوا ہے لیکن دل میں نفاق ہے۔ جو انسان کسی مومن کے بارے میں دل میں نفاق رکھتا ہے اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ جو لوگ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض و عداوت کا کفر اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، آپ کی اہل بیت کا جو کفر اور بغض ہے وہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا بغض اور عداوت جو ہے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور ان کی عظمت کے دشمن ہیں، اگر وہ دن رات عبادت کریں اور زندگی بھر ساری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کریں، تبلیغ کرتے پھریں یہاں تک اسی حال میں مر جائیں تو ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا، اس لیے کہ اس طرح کی کسی بھی نیکی سے کفر نہیں معاف ہوتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، میدان جنگ میں شہید جو ہے وہ ہر طرح سے زخمی ہوتا ہے، کبھی ہاتھ کٹتا ہے، کبھی اس کا پاؤں گھائل ہوتا ہے، کبھی اس کے سینے میں نیزہ داخل کیا جاتا ہے، خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے، کبھی اس کی گردن کٹ کے لگ ہو جاتی ہے اور شہید خون میں نہا کر زمین میں گر جاتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو سخت تکلیف و اذیت ہوتی ہے، لیکن میری پیاری بہنوں حقیقت یہ ہے کہ اس کو بہت معمولی سی تکلیف ہوتی ہے اور اسے ان زخموں کا پورا احساس نہیں ہوتا۔ اس کے جو مخبر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ جو شہید کے تکلیف کی جو خبر ہے جب وہ شہید ہوتا ہے، اپنے اعضاء کٹواتا ہے، اپنا سینہ تیروں تلواروں خنجروں سے زخمی کرواتا ہے اور اپنا خون اللہ کی راہ میں بہا دیتا ہے، یہ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ یہ خبر کون دے رہا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصہ، شہید قتل کے صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے کہ جتنی کہ تم کو چٹکی بھرنے یا چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی اور مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔
تو ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہید کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، اس کی گردن بھی جدا کر دی جائے، مگر اس کو صرف اتنی ہی تکلیف ہو جتنی کہ چیونٹی کاٹنے کی یا چٹکی بھرنے کی تکلیف ہوتی ہے؟ تو میری پیاری بہنوں، اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ شہید سے وہ شہید حق مراد ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجے پیدا ہو گئی ہوتی ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ کروڑوں جانیں ہوں تو میں سب کو اپنے محبوب رب پر قربان کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ کروں تیرے نام پر جان فدا، بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ شہید کی یہ اتنا اخلاص ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، وہ حقیقی معنوں میں اللہ کے دین سے محبت کرتا ہے، اللہ کے دین کی سرفرازی چاہتا ہے۔ جب اس کے اوپر وقت آتا ہے تو بلا وہ چون چرا کیے ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کر، خواہ وہ اولاد ہو، مال ہو، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا اپنی جان سے محبوب کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میدان جہاد میں اتر جاتا ہے۔ تو ایسے شہید کو ایسے تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی چونٹی نے کاٹا ہو یا پھر کیا ہے کہ چٹکی کسی نے کاٹی ہو، بس اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر مریض کو یعنی کہ کوئی دوا سنگھا دیتا ہے، پھر اس کے جسم کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، ہڈیاں توڑتا ہے، ٹانکے لگاتا ہے، مگر چونکہ دوا کا اثر اس پر غالب ہوتا ہے اس لیے مریض کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو بالکل اسی طرح وہ شہید حق کہ جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت غالب ہو گئی تو اس کا جسم کٹتا ہے، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، خون بہتا ہے، گردن جدا ہوتی ہے، مگر اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مصر کی عورتیں تھیں نا، تو جب حضرت زلیخا نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر ملامت کی اور طعنہ دیا، تو زلیخا نے ان عورتوں کو بلایا، ان کے لیے دسترخوان بچھایا، جس پر طرح طرح کے کھانے اور میوے چنے گئے۔ پھر حضرت زلیخا علیہ السلام نے ہر عورت کو پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے ایک ایک چھری دی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ان عورتوں کے سامنے آ جائیں۔ جب آپ تشریف لائے اور عورتوں نے ان کے جمال جہاں آرا کو دیکھا تو ان کی حسن نے عورتوں پر اتنا اثر کیا کہ بجائے لیموں کے یا سیب کاٹنے کے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور خون بہنے لگا، مگر ان لوگوں کو ہاتھوں کو کٹنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہائے ہم تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بلکہ یہ کہا کہ یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر ہمیں آتا ہے نا، 14 نمبر رکوع میں آتا ہے، پارہ 12 ہے، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کا عورتوں پر ایسا اثر ہوا کہ ان کو ہاتھ کٹنے کا تکلیف کا احساس نہیں ہوا، تو جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا چہرہ اقدس ایسا روشن و تابناک تھا کہ حدیث مبارکہ ہے، راوی جو ہیں وہ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ آپ کے چہرے میں چاند اور سورج تیرتے تھے جس پر ان کے حسن و جمال کا اثر ہوتا تھا، ان کی محبت کا غلبہ ہوتا تھا۔ اس کا سر بھی کٹ جاتا مگر اسے احساس تک نہ ہوتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ ہے شہید کی شان۔ تو یہ شان چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھی، تبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خبر پہنچی، جب جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ محبوب آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ حسن اور حسین دونوں شہید ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو دعا فرمائی، نہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یعنی کہ عرض گزار ہوئے کہ اللہ پاک میرے نواسوں کو محفوظ فرما لے، یہ مجھے تو جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ آپ نے دعا نہیں فرمائی، آپ رویا کرتے تھے لیکن دعا نہیں فرمائی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شہادت اعلیٰ و افضل شہادت ہے، یہ ابدی زندگی عطا کر دیتی ہے۔ شہید کا قطرہ پہلا جب خون زمین پر گرتا ہے، گرنے سے پہلے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، وہ اللہ پاک کا دیدار پاتا ہے۔ تو شہادت، آپ نے فرمایا کہ شہادت کی دعا کیا کرو، اور جو دعا نہیں کرتا وہ منافق ہے، اس کے دل میں نفاق ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہی نہیں ہونا چاہتا، اللہ کی دی ہوئی جان کو اللہ کی راہ میں لگانا نہیں چاہتا۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم ذکر کر رہے تھے کل، ہم نے یہ جاننا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے شہزادوں کو ساتھ لیے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور تب روانہ ہوئے جب آپ کو حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو بہت زیادہ خطوط جو ہیں وہ لکھے گئے، سینکڑوں کے حساب سے
خطوط آئے، قاصد آئے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ تمام شیعان علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ یزید پلید کے ہاتھوں پر یا اس کو اپنا امام مانے یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب حضرت امام علی مقام مدینہ المنورہ سے رخصت ہوتے ہیں اور مکہ المکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ جب آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر مدینہ المنورہ کی یاد آ رہی ہے، نانا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آہ نانا جان، یہ آپ کا بطحہ ہے، اس کی یاد ستا رہی ہے۔ اے نانا جان، آپ کے طیبہ میں پہنچتے ہی آپ کی یاد خون کے آنسو رلا رہی ہے۔ آہ نانا جان، کیا اچھا وقت تھا وہ جب میں آپ کی آغوش رحمت میں ہوتا تھا۔ آپ مجھے بطحہ کی گلیوں میں لے کر سیر کروایا کرتے تھے۔ کیسا، کتنا خوبصورت، کتنا حسین وقت تھا جب میں اور میرے بھائی جان سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطحہ کے باغوں میں سیر کو نکل جاتے تھے اور جا کر باغ بطحہ میں سو جاتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر ہمارے اوپر پروں کا سایہ کرتے تھے۔ آپ ہمیں باغوں میں تلاش کرتے اور آغوش رحمت میں اٹھا کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا میری اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لاتے اور فرماتے کہ اے سیدہ، میں تمہارے شہزادوں کو تلاش کر کے لایا ہوں، لو اب اپنے سینے سے لگا لو، ان کو اب باہر نہ نکلنے دینا، اپنے تمام غم غلط کرو۔ اے نانا جان، وہ مبارک وقت یاد آ رہا ہے جب آپ نماز پڑھتے اور آپ کے آپ کا جو حسین ہے آپ کی پشت پر سوار ہو جاتا، آپ میری مسرت کے لیے سجدہ حق کو طویل فرما دیتے۔ نانا جان، کتنی شفقت کے ساتھ، کتنے پیار کے ساتھ آپ بھیا حسن کے ہونٹوں کو چومتے۔ کیا آپ کے علم میں تھا کہ میرے بھائی جان کو زہر دیا جائے گا؟ نانا جان، مجھے وہ وقت بھی یاد آتا ہے جب فرط محبت میں میری آپ گردن چوم لیتے، میرے کندھے چوم لیتے۔ نانا جان، آپ کے مدینہ میں پہنچتے ہی وہ سب یاد آ رہا ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب آپ کو ستایا گیا اور آپ کو ہجرت کرنی پڑی مکہ سے مدینہ کی طرف۔ آج یہ وقت آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے پر آ گیا ہے، کیا اس کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑ رہی ہے۔ آہ نانا جان، آپ میرے لیے سجدے طویل کرتے تھے جب آپ مجھے سینے سے لگا کر قربان شوم کی لوریاں دیتے تھے۔ اے نانا جان، جب اماں جان کی رحمتیں یاد آتی ہیں تو میں گھنٹوں روتا رہتا تھا، اپنے ابا جان کی قبر انور پر چلا جاتا تھا، جا کر اپنے اماں جان سے دل بھر کے باتیں کرتا تھا، اپنے دکھڑے سناتا تھا۔ نانا جان، میں آپ کے روضہ انور پر آ جاتا تھا، حاضری پیش کرتا تھا، آپ کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ نانا جان، میں اپنے بھیا کے روضہ انور پر آ جاتا تھا۔ نانا جان، آج وہ مدینہ میں چھوڑ آیا ہوں، لیکن مدینہ چھوڑ کر آیا تو مکہ کے اندر آ کر میری یادیں اور تازہ ہو گئی۔ جب ابا جان کی شفقتیں یاد آتی ہیں تو میں بے خود ہو جاتا ہوں۔ آہ، جس رات آپ کا مدینہ چھوڑا، آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ شب میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ اہل مدینہ کے لیے حشر برپا کرتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے پوچھتے تھے کہ اماں جان، کیا آج وہی قیامت کی گھڑی تو نہیں جس کی خبر رحمت للعالمین دیا کرتے تھے؟ اماں جان، آج یہ تمام مرد و زن کیوں زاروں کو تار رو رہے ہیں؟ ہر ایک کا یہی حال تھا۔ سارا جو قافلہ وہاں پہنچا سب ہی رو رہے تھے۔ تمام اہل آنے مکہ استقبال کے لیے جمع ہیں، سب کی آنکھوں سے نم، سب کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے نم ہیں، اور وہ سب کو وہ ساری یادیں تازہ ہو گئی۔ حضرت امام حسن و حسین کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونا، کمر مبارک پر سوار ہونا، پشت انور پر سوار ہونا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر چھوڑ کر
فرتے محبت سے حسن و حسین کریمین جب ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ اپنے گھر سے مسجد نبوی میں پہنچتے تو آقا کریم خطبہ چھوڑ دیتے، ممبر چھوڑ دیتے، فرتے محبت میں آگے بڑھتے، دونوں شہزادوں کو اٹھاتے اور سینے سے لگاتے اور صحابہ کو یہ درس دیتے کہ یہ میرے نواسے مجھے بڑے محبوب ہیں۔ اپنی امت کو یہ درس دیتے کہ دیکھنا میرے نواسوں کا خیال رکھنا، ان کی عزت اور تکریم کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں رلا رہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اماں جان آج یہ تمام مرد و زن کیوں زاروں قطار روتے ہیں؟ آج یہ لوگ بے ہوش ہو کر کیوں فرش زمین پر گر رہے ہیں؟ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ سن کر معصوم بچوں کی مائیں جواب دیتی ہیں، بچوں اور بچیوں، آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر، لخت جگر، شہزادہ کونین، مالک دارین سے مدینہ الرسول چھوٹ گیا، اس لیے صحابہ کرام اہل بیت اعظام میں کوہرام مچ رہا ہے اور یہ پکار رہے ہیں کہ آہ نانا جان، آپ کو معلوم ہے کہ میں سیدہ صغرا کو کس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں؟ وہ شدت بخار میں ہیں اور ان کو بخار کی غشی پڑ رہی ہیں۔ وہ کیا کہتی ہوں گی کہ بابا جان کو چلتے ہوئے میں نے دیکھنا بھی مجھے نصیب نہیں ہوا۔ وہ کیا کہتی ہوگی کہ مجھے آخری زیارت بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اے نانا جان، دل تو چاہتا ہے کہ ایک بار پھر میں آ کر آپ کے روضہ انور کی زیارت کروں، اپنی بیٹی صغرا کو دیکھ لوں۔ دل تو چاہتا ہے کہ ایک بار پھر آ کر میں اپنی ماما جان، اپنی نانی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کر لوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدم بوسی کر لوں، ان کی آنکھوں کے آنسو صاف کر دوں۔ نانا جان، دل تو چاہتا ہے کہ ایک بار پھر میں دوڑ کر مدینہ المنورہ آ جاؤں۔ میری پیاری بہنوں، ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جب ہم مکہ سے مدینہ المنورہ جاتے ہیں تو ہماری خوشی کا عالم دید نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم مدینہ کے در و دیوار، مدینہ کے شجر و حجر دیکھ دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ تمام مکانات، ریت کے ذرات، ہر ایک چیز پہ ہماری نظر ہوتی ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل کھنچ رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں وقت رک جائے، گھڑیاں رک جائیں، کاش کہ کوئی کہہ دے کہ ابھی رک جاؤ، ابھی تمہارا اور مزید ٹائم ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم عام گناہگار سے امتی ہیں جس کے دل میں اللہ پاک نے محبت، مدینہ المنورہ کی محبت پیدا کر دی ہے۔ ہمارا یہ حال ہے۔ تجھے شہزادہ سید الشہداء امام الحسین، ان کی کیا حالت ہوگی؟ آپ کے اصحاب کی کیا حالت ہوگی؟ حضرت سیدنا علی اکبر کی کیا حالت ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں صغرا کو دیکھ لوں، میں اپنی ماما نانی جان حضرت ام سلمہ کو دیکھ لوں۔ وہ کیا کہتی ہوں گی کہ مجھے تو آخری زیارت بھی نصیب نہیں ہوئی۔ نانا جان، دل تو چاہتا ہے کہ ایک بار پھر میں آ کر روضہ انور سے لپٹ کر روؤں، اپنا حال زار سناؤں۔ نانا جان، دل چاہتا ہے کہ ایک بار اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر حاضری دوں اور عرض کروں، اے اماں جان، آج تیرا حسین رضی اللہ تعالی وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے کربلا جا رہا ہے تاکہ حضور کی امت کی بگڑی بن جائے۔ نانا جان، دل چاہتا ہے کہ ایک بار نانی اماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کر لوں اور ان سے تکمیل امتحان کی دعا کروا لوں۔ نانا جان، دل چاہتا ہے کہ بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے پر حاضر ہو کر ان سے اپنے حالات عرض کروں، اپنے دکھڑے رو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حال بیان کروں۔ نانا جان، لیکن میں آنے سے مجبور ہوں۔ نانا جان، آپ کے مدینہ منورہ سے رخصت ہو کر مکہ معظمہ آیا تھا۔ یہ وہ کعبہ معظمہ ہے جس کے پردے پکڑ کر میں راتوں کو دعا کیا کرتا تھا، جس کے غلافوں کو چھو کر میں کتنے گھنٹے کھڑا رہتا تھا، جس کی زیارت کے لیے پیدل سفر کیا کرتا تھا۔ نانا جان، یہ مکہ مکرمہ ہے جہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور آ کر 1,24,000 انبیاء و مرسلین نے
सलाम पढ़ा है, जहां आकर सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा को मुबारकबादें दी गई, जहां जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर अपना पर बिछाया करते थे और दीगर मलाइका सलाम पढ़ा करते थे। आह नाना जान, आपका मौलद शरीफ भी छूट रहा है। आज यहाँ भी हुसैनी मेला लगा हुआ है। आह नाना जान, सभी रोकते हैं कि तुम करबला मत जाओ, कूफा का ख्याल तरक कर दो, कूफी ला यूफी, कूफियों में वफा नहीं है। ये देखो तमाम अहले मक्का हाथ बांध कर खड़े हैं, जिनमें बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम भी हैं। आह नाना जान, क्या करूं, काबा मुअज्जमा की बेहुरमती से डर रहा हूँ। यजीद मरऊन ने मेरे कत्ल के लिए 30 आदमी भेजे हुए हैं कि शहजादा कौनैन को जिस हाल में भी हो शहीद कर दिया जाए। तेरे काबे की बेहुरमती से डरता हूँ, इसलिए हज्जे बैतुल्लाह छोड़कर कूफा जा रहा हूँ। ए काबा वाले रब, तेरे काबे से अलविदा होता हूँ। ए मदीने वाले अलविदा अलविदा, अस्सलाम अस्सलाम या रसूल अल्लाह अस्सलाम। दिलो जाने खलीलुल्लाह की काबा से रुखसत है, दिलो जाने खलीलुल्लाह की काबा से रुखसत है, शहीदे फी सबीलिल्लाह की काबा से रुखसत है, शहीदे फी सबीलिल्लाह की काबा से रुखसत है। उदासी छा गई काली घटाएं गम की मंडलाई, उदासी छा गई काली घटाएं गम से मंडलाई, फिजाए दहर पर रंजो अलम की बदलियां छाई, फिजाए दहर पर रंजो अलम की बदलियां छाई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते अर्ज करते हैं, या इमामुल मुस्लिमीन, सुना है कि हुजूर ने कूफा जाने का अज़म बिलजज़म फरमा लिया। हुजूर, आप ये इरादा तरक क्यों नहीं फरमा देते? वो लोग बड़े अय्यार और मक्कार हैं, उनके अहदो पमा का कोई एतबार नहीं। उन्होंने खानदान रिसालत के साथ जो सलूक किया वो हुजूर पर बिल्कुल जाहिर है। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। ये देखो, हज़रत मुस्लिम बिन अकील मेरे भाईजान का खत आया है। वो लिखते हैं कि कूफा वाले धड़ाधड़ हुजूर की बायत कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि वो यजीद पलीद को अपना इमाम नहीं मानना चाहते। वो कहते हैं कि यहाँ पर सारे हालात साजगार हैं। तो ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, कि मैं इसलिए जा रहा हूँ, मेरे पास इनके 1000 से ज़ायद खतूत आ चुके हैं। ये देखो, तमाम उन्हीं के खतूत हैं। हज़रत अब्दुल्ला जो हैं वो अर्ज़ करते हैं कि हुजूर, ये लोग बुरे दुमसाज और दगाबाज हैं। ये लोग हमेशा दोस्त बनकर दुश्मनी करते हैं। सरकार, मुझे तो इन पर कतअन यकीन नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं, जाना ज़रूरी समझते हैं, तो आप मालिक हैं। सरे तस्लीम खम है जो दिले सरकार में आए। अब्दुल्ला बिन जुबैर अर्ज करते हैं, हुजूर, क्या आपने पुख्ता अज़म कर लिया है कि कूफा ही जाना है? वहाँ के गुरबा और उमरा सब मक्कार, अय्यार, जेलसाज, दगाबाज हैं। हुजूर, उन पर कोई एतबार नहीं करना चाहिए। वो कूफी ला यूफी हैं, यानी कूफियों में वफा नहीं है। ये लोग वफादार नहीं। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अर्ज़ करते हैं कि अब्दुल्ला, मैंने भाई मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला को वहाँ के हालात मालूम करने के लिए भेजा था। उन्होंने ख़त लिखा है कि तमाम कूफा वालों ने हुजूर की बैत कर ली है, आप जल्दी तशरीफ़ ले आएँ। उनके लिखने पर मेरा जाना ज़रूरी अमर है। हज़रत अब्दुल्ला अर्ज़ करते हैं, हुजूर, यजीद मरदूद से यहाँ रहकर ही मुकाबला करना चाहिए। तमाम अहले मक्का ने मेरी बायत कर ली है। मैं अपनी खिलाफत हुजूर की खिदमत में पेश करता हूँ, आपको कबूल फरमाएं। आप अपने दस्ते अक़दस को आगे बढ़ाएं। मैं हुजूर की बायत करता हूँ, आप खिलाफत कबूल करें। बाखुदा मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ जाएं। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि अब्दुल्ला, जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा, मुझे खिलाफत की कोई ख्वाहिश नहीं, अलबत्ता इतना ज़रूर करूँगा
کہ یزیدی مفاسد کو دور کیا جائے تاکہ مسلمان سکون سے زندگی بسر کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ کوفہ والے ہمیشہ خاندان رسول کو ستاتے رہے ہیں، وہ لوگ دوستی کے پردے میں دشمنی کرتے ہیں، ان کے قاصدوں اور مکتوبات کا کوئی اعتبار نہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور سمجھتے ہیں۔ حضور، مجھے یہاں تک خطرہ ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ بدبخت کہیں خاندان رسالت کا خاتمہ نہ کر دیں۔ رب العزت نے آپ کے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا اور آخرت کو پیش فرمایا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت قبول کر لی۔ آپ بھی خلافت کو چھوڑ کر آخرت کو پسند فرمائیں۔ یہ عرض کر کے عبداللہ بن عمر زاروں قطار رونے لگے اور حضور پر نور نواسہ رسول جگر پارہ بطول کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے۔ آخر امام علی مقام نے اصلی راز سے آگاہ فرمانے لگے کہ امام حسین نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمر، میں کوفہ خلافت کے لیے نہیں جا رہا، میں اس سفر میں بہت مجبور ہوں، خدا کی قسم میں وہاں خود نہیں جا رہا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے وہاں لے جانے والا خود کھینچ کر لے جا رہا ہے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری، تیرے دینوں ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، تیرے دینوں ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے 3 ذی الحجہ کو جب 2 جوک در جوک قافلے حج بیت اللہ شریف کے لیے آ رہے ہیں، لیکن نواسہ رسول خانہ کعبہ کی بے حرمتی سے بچنے کے لیے 3 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف رواں ہو گئے ہیں۔ اسی دن حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضور کے سفر کربلا کی پہلی منزل ہے منزل تنعیم۔ حضور نے قافلہ اہل بیت کو یہاں ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ صرف 82 اعضاء و اقرباء تھے جو حضور کے ہم سفر میں تھے۔ یہاں بھی بعض حضرات نے حضور علی مقام سے یہی عرض کیا کہ حضور کوفہ کا ارادہ ترک فرما دیں۔ کوفی وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضور مولائے کائنات کو عین حالت نماز میں کوفہ کی جامع مسجد میں اور شہنشاہ زمن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سازش کر کے زہر پلا کر شہید کروا دیا تھا۔ حضور ان کے افعال و اعمال قابل اعتبار نہیں ہیں۔ آپ نے انہیں بھی جزاکم اللہ احسن الجزا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں وہاں حکم الہی کے ماتحت جا رہا ہوں۔ اب یہ ہے کہ منزل تنعیم سے نکلے ہیں، سفر طے کرتے ہوئے منزل صفاح پہنچتے ہیں۔ حضور امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کربلا کی دوسری منزل بھی آ گئی ہے۔ یہاں آپ کی خدمت میں جناب مالک الشعراء فرزوق حاضر ہوئے اور سلام و آداب عرض کیا، اور حضور نے فرمایا کہ میں کوفہ سے آ رہا ہوں۔ امام فرزوق نے کہا، آپ یہ حضرت امام حسین جو ہیں وہ فرزوق سے پوچھتے ہیں کہ اے فرزوق، کیا عبید اللہ ابن زیاد کوفہ پہنچ گیا؟ کیا تمام کوفہ والوں نے بھائی امام مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی؟ شاعر جو فرزوق یہ کہتے ہیں کہ ابن زیاد تو کوفہ نہیں پہنچا، البتہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہزاروں کوفیوں نے بیعت کر لی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزوق کو فرماتے ہیں کہ کیا مجھے کوفہ جانا چاہیے؟ سوال فرماتے ہیں۔ یہ سن کر شاعر فرزوق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور بہتر تھا کہ آپ مکہ معظمہ سے ہی سفر نہ فرماتے، کوفیوں کی زبانیں تو حضور کے ساتھ مگر ناپاک دل یزید پلید کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر حضور امام علی مقام نے فرمایا، اچھا، حکم مولا از ہمیں اولا، اچھا کھانا تیار ہے، آؤ ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ۔ انہیں کھانا کھلایا، پھر آپ نے شاعر سے نیا کلام سنا اور بہت روئے۔
इसी मकाम पर से अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने अपने दोनों शहजादों ओन और मोहम्मद को ख़त देकर भेजा और कहा कि अपने मामू जान को सफ़र कूफा से रोको। और हुजूर इमाम ने दोनों भांजों को सीने से लगाया और अपनी प्यारी बहन हज़रत सय्यदा ज़ैनब के पास ले गए। इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि माँ जाई सय्यदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, लो ये तुम्हारे जाए ओनो मोहम्मद नन्हे नन्हे मुजाहिद भी आ गए हैं। ये अपने अब्बा जान हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह तआला अन्हु का ख़त लाए हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि अज़्म सफ़र तरक कर दो। सय्यदा फरमाती हैं, शहजादो बताओ तुम्हारे अब्बा जान ने भाई जान को क्या पैगाम भेजा है। शहजादे अर्ज़ करते हैं कि अम्मी जान, अब्बा जान फरमाते थे कि जाकर अपने मामू जान से कह दो कि वो लोग मक्कार और अय्यार हैं। पहले कौन सी उन जालिमों ने कमी छोड़ी जो अब छोड़ेंगे। उनके अमाल और अफ़ाल का कोई एतबार नहीं। आप अपने काफिला सादात किराम को लेकर वापस आ जाओ, कूफा ना जाओ। इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि ऐ शहजादो, अब तुम हमारे पास ही रहो, हमारा दिल तुम्हारे बगैर नहीं लगता। तुम्हारी अम्मी जान और ममानी जान भी तुम्हारे बगैर बेकरार थी, मैं खुद भी तुम्हारे बगैर बेकरार था। बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए। ऐ शहजादो, हम ये सफ़र जो है खुदा के हुक्म के मातहत कर रहे हैं। शायर कहता है कि कभी मर्दाने हक मंजिल से पीछे हट के जाते हैं, कभी मर्दाने हक मंजिल से पीछे हट के जाते हैं। जो हैं साबित कदम उनके कदम कब डगमगाते हैं, जो हैं साबित कदम उनके कदम कब डगमगाते हैं। अब मंजिल सालिबा आ गई है। हुजूर अली मकाम सफ़र करबला से तीसरी मंजिल पर आ गए हैं। यहाँ भी बाज़ हजरात ने आकर हुजूर को वापसी का मशवरा अर्ज़ किया, मगर हुजूर ने उन्हें भी यही फरमाया कि मैं ये सफ़र हुक्म इलाही के मातहत कर रहा हूँ। और भाई जान मुस्लिम बिन अकील का ख़त भी मिल चुका है, वो भी मुझे कूफा बुला रहे हैं। मैं भी उनसे जाने का वादा कर चुका हूँ। अल करीम इज़ा वादा वफ़ा, सखी जब वादा करता है तो पूरा करता है। ये सुनकर वो हजरात सलाम आदाब अर्ज़ करके वापस चले गए। फिर एक और जमात आई, उन्होंने भी हुजूर इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला से अर्ज़ किया कि हुजूर आप हमारे हमरा तशरीफ़ ले चलें, हम हुजूर की पूरी एआनत करेंगे, आप कूफा का इरादा तर्क फरमा दें। हुजूर ने उनके लिए दुआए खैर फरमाई और फरमाया कि हमारा उनसे वादा हो चुका है और अब वहाँ जाना ज़रूरी है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि ए कैस बिन मसहर, लो ये ख़त कूफा में भाई जान मुस्लिम बिन अकील को पहुँचा दो। उन्हें कहना कि वो कूफियों को यकीन दिलाएं कि शहजादा कौनैन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन तशरीफ़ ला रहे हैं, वो कोई फ़िक्र ना करें। कैस, ए इमाम रदी अल्लाह ताला अन, खैर हो मकाम कादसिया में बेपनाह फ़ौज क्यों नज़र आ रही है, और वो भी बाकायदा मुसल्ला है। ये तो सामने हुसैन बिन नमीर नज़र आ रहे हैं, इस फ़ौज यजीद का सिपा सलार है। कासिद ने यह फ़ौजी मंजर देकर खुफिया तौर पर एक सिपाही से मालूम किया इस फ़ौज के यहाँ तकर्रुर का क्या मकसद है मकाम सुफ़ा पर। अब सिपाही जो हैं वो कहते हैं कि ऐ मुसाफिर, शायद आपको मालूम नहीं कि बैदुल्ला इब्न ज़ियाद जो पहले बसरा का गवर्नर था, अब कूफा का भी गवर्नर हो गया है। आजकल वो कूफा ही में बराजमा है। उसे किसी जासूस ने मुतल्ले किया है कि हुजूर इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुअज़्ज़मा से कूफा तशरीफ़ ला रहे हैं, इसलिए उसने कूफे से मक्का मुअज़्ज़मा तक फ़ौजी पहरे लगा दिए हैं और हर तरफ से शहज़ादा कौनैन रदी अल्लाह ताला का मुहासरा कर लिया गया है। हुसैन बिन नमीर जो हैं वो कहते हैं कि ऐ सिपाही, ये मुसाफिर कौन है जिससे तुम बातें कर रहे हो। ये कहकर हुक्म दिया, देखो ये कोई हुसैनी जासूस तो नहीं, शायद कोई ख़त लेकर जा रहा हो। जब हज़रत कैस बिन मसहर रदी अल्लाह ताला की तलाशी ली गई तो उनसे हुजूर अली मकाम का ख़त मिला जो हज़रत इमाम मुस्लिम और कूफियों के नाम था। ख़त पढ़कर सिपा सलार ने फ़ौरन कासिद को गिरफ्तार कर लिया और फ़ौजी दस्ते के हमरा कूफा भेज दिया। इब्ने ज़ियाद, ए कैस, आज तुम हुसैनी मुजाहिद हो, लो आज जुमा का दिन है, मिंबर पर खड़े होकर अपने हुसैन रदी अल्लाह तआला की मजम्मत और हमारे अमीरुल मोमिनीन यजीद की मिदहत बयान करो, फिर तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा, जल्दी करो।
حضرت قیس منبر پر کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اے عاشقان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، خوب غور سے سنو، شہزادہ کونین حضور امام حسین رحمت للعالمین کے نور نظر حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر اور حضور سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے راحت جان ہیں۔ اے عبید اللہ، تو اور تیرا رازق یزید دونوں کاذب، دونوں جھوٹے، مکار، بے دین، ملعون اور ملحد ہیں، جبکہ میں حضور علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ہوں۔ ابن زیاد، اے سپاہیوں، دیکھو ان لوگوں کو اپنی جان کی بالکل پرواہ نہیں۔ پہلے عبداللہ بن بکتر قاصد حسین نے ہماری تذلیل کی، اب اس نے منبر پر کھڑے ہو کر میری اور میرے امیر المومنین کی توہین و تذلیل کی۔ آپ لوگ باہر لے جا کر اسے عبداللہ بن بکتر کی طرح قتل کروا دیں۔ اسی وقت پولیس نے حضرت قیس بن مسحر کو چھت پر لے جا کر فرش زمین پر گرا دیا اور شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہایا دشمنوں نے خون سفیر ابن حیدر کا، بہایا دشمنوں نے خون سفیر ابن حیدر کا، فرشتوں میں فلک پر غل ہوا اللہ اکبر کا، فرشتوں میں فلک پر غل ہوا اللہ اکبر کا۔ میری پیاری بہنوں، اب منزل واقعہ آ گئی۔ حضور شہزادہ کونین کے سفر کربلا کی چوتھی منزل ہے۔ جب آپ نے اس منزل پر قیام فرمایا تو آپ کو ایک حاجی کا خیمہ نظر آیا۔ معلوم ہوا کہ یہ حاجی حضرت ظہیر بن قیس ہیں، جو کوفہ کے ایک بہت بڑے امیر اور مجاہد اعظم ہیں۔ آپ نے انہیں خط بھیجا اور اپنے پاس بلایا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ اے ظہیر بن قیس، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ یہ تمہارے ساتھ قافلے میں کون لوگ ہیں؟ ظہیر فرماتے ہیں یا امیر المومنین، میں حج کر کے مکہ مکرمہ سے آ رہا ہوں اور کوفہ جا رہا ہوں، میرے ہمراہ بہت سے حجاج کرام ہیں۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اے ظہیر، شاید تجھے معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر کا فوجی محاصرہ ہو گیا ہے۔ گورنر کوفہ نے تمام راستے بند کر دیے ہیں، صرف یہی راستہ کھلا ہے جو کربلا کو جاتا ہے۔ تمام راستے بند کر دیے گئے تھے تاکہ کوئی یہاں سے اب امام علی مقام اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو کہیں واپس نہ چلے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ کربلا کو جانے والا راستہ صرف کھلا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، خواہ کوفہ کو جاؤ یا میرے ہمراہ چلو، بتاؤ کیا تمہاری مرضی ہے؟ ظہیر بن قیس عرض کرتے ہیں کہ یا امام المسلمین، آپ مجھے دعوت شہادت دیں، بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ میں حضور کو یعنی کہ نرغہ ادا میں چھوڑ کر، دشمنوں میں چھوڑ کر بیوی کو لے کر کوفہ چلا جاؤں اور وہاں جا کر رنگ رلیاں مناؤں اور تاج شہادت سے محروم رہوں؟ ہاں حضور، مجھے یاد آیا کہ ایک رات میں مزے سے سو رہا تھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سفر کر رہا ہوں، وہ اپنا خواب سنا رہے ہیں۔ اچانک جب ہم ایک ہولناک جنگل میں پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑا خون کا سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب میں حضور یعنی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اور آپ کے تمام ساتھی غرق ہو گئے۔ میں اسی روز سے سمجھ گیا تھا کہ مجھے حضور کا ابدی ساتھ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ شہادت فی الحقیقت معرکہ سر کر کے ملتی ہے، شہادت فی الحقیقت معرکہ سر کر کے ملتی ہے، حیات جاویدہ راہ خدا میں مر کے ملتی ہے، حیات جاویدہ راہ خدا میں مر کے ملتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ابدی زندگی تو یہی ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ اب آپ کی بیوی عرض کرتی ہیں زوجہ محترمہ کہ اے ظہیر، سناؤ حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا؟ آج تو آپ بہت ہی مسرور خاطر نظر آتے ہو۔ حضرت ظہیر جو ہیں بن قیس اپنی زوجہ محترمہ سے فرماتے ہیں وہی خواب جو میں نے آپ کو سنایا تھا اب خدا کے فضل و کرم سے اس کی تکمیل ہوتی نظر آتی ہے۔ میں حضور شہزادہ کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جا رہا ہوں، اب تم کوفہ جاؤ، جس قدر میرے پاس مال و دولت اور سیم و زر ہے اس سے اپنی پرسکون زندگی بسر کرو، اگر دوسری شادی کی ضرورت ہے تو ابھی طلاق نامہ لکھ دیتا ہوں۔ بیوی کہتی ہے کہ اے ظہیر، اگر ابدی زندگی حضور کے قدوم ممینت پر گزارنی ہے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں بھی سجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما
کہ دفتروں کے قدموں کے خدمت کیا کروں گی، مجھے سعادات کرام کی خدمت سے کیوں محروم کر رہے ہو؟ پھر حضرت ظہیر رضی اللہ تعالیٰ نے دیگر رفقائے سفر کو تمام حالات سنائے۔ کچھ لوگ تو کوفہ چلے گئے اور کچھ آپ کے ہمراہ لشکر امام عالی مقام میں شامل ہو گئے۔ حضور امام عالی مقام ان کو لے کر آگے بڑھے۔ منزل خزلجہ، اب یہ منزل جو ہے یہ سفر کربلا کی 5ویں منزل ہے، جہاں پر حضور عالی مقام نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک برق رفتار جاتا ہوا قاصد نظر آیا۔ حضور نے عبداللہ بن سلیمان اور منزل بن اسماعیل کو بھیجا کہ اس قاصد سے پتہ کریں کہ بھیا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے، اس سے جلدی جا کر ملو۔ حضرت عبداللہ یعنی کہ تیزی سے گئے اور جا کر پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، بڑی تیز رفتاری سے جا رہے ہو، آخر اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ اب قاصد کہتا ہے کہ اے سوارو، مجھے مت روکو، میں حضور شہزادہ کونین کی خدمت میں مکہ معظمہ جا رہا ہوں، کوفہ کے خطرناک حالات و واقعات، شواہد و حوادث بیان کرنے۔ عبداللہ عرض کرتے ہیں کہ اے قاصد، حضور شہزادہ کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تو ہم آئے ہیں، وہ دیکھو سامنے حضور کا کیمپ نظر آ رہا ہے، وہ دیکھو سامنے حضرت علی اکبر اور حضرت قاسم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ کیمپ کی حفاظت فرما رہے ہیں، کیا کوفہ میں کوئی نیا دیر پڑ گیا ہے؟ قاصد کہتا ہے کہ بھائی اور اس سے زیادہ کیا ظلم ہوگا؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادوں محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کر دیا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں قاصدوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت پیغام دیا تھا کہ آپ کوفہ تشریف نہ لائیں اور میرا آخری سلام قبول کریں۔ اب دیکھیے، یہ جب آپ کو اطلاع ملتی ہے تو حضور علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ منزل زبالہ کے سفر کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ منزل جو زبالہ ہے یہ سفر کلبرا کی 6ٹی منزل ہے۔ وہاں پر آپ پہنچتے ہیں، پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بچوں اور قاصدوں عبداللہ بن بختر اور قیس بن مسہر کی شہادت کا حال سن کر زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کی ننھی سی بچی کو پیار دینے لگتے ہیں، کیونکہ آپ کی حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی جو تھی وہ حضرت امام علی مقام کے قافلے کے ساتھ تھی۔ بچی عرض کرتی ہے کہ اے ماموں جان، صبح سے حضور سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے جو 2 قاصدوں کو خبر لینے بھیجا تھا، کیا بابا جان کی کوئی خیر خبر نہیں آئی؟ بابا جان راضی خوشی بھی ہیں؟ بھائی جان محمد و ابراہیم تو راضی خوشی ہیں؟ بابا جان تو ایسے کوفہ گئے، کوئی خط بھی نہیں بھیجا، نامعلوم وہاں جا کر ہمیں بھول ہی گئے ہیں۔ ماموں جان آپ آج صبح سے کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو آپ مجھے اس طرح پیار فرماتے ہیں اور بار بار سینے سے لگاتے ہیں جیسے کسی یتیم بچی سے پیار کیا جاتا ہے۔ کیا ماموں جان آج آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اگر آپ ناراض ہیں تو خدا کے واسطے مجھے معاف فرما دیں، میرے بابا جان کا حال مجھے بتا دیں، کچھ تو بتائیں میرے بابا جان کا کیا خط آیا ہے، کیا کوئی قاصد پیغام لے کر آیا ہے، کس حال میں ہے میرے بابا جان؟ آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہے، صرف سینے سے لگاتے ہیں، روتے ہیں، مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہے، مجھ سے ناراض ہیں تو مجھے معاف کر دیں۔ یہ کلام سن کر کون ہے جو روتا نہ ہوگا؟ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، آج تو واقعی یتیم ہو گئی ہے۔ اے بیٹی، ظالم کوفیوں نے تیرے بابا جان اور تیرے پیارے بھائیوں کو شہید کر ڈالا ہے۔ ان کی لاشوں کو بے گور و کفن فرش زمین پر ڈال دیا گیا، ان کے سروں کو سرے بازار لٹکا دیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے گا اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ حضور امام علی مقام کا یہ کلمات سن کر تمام دختران رسول پر سکتہ طاری ہو گیا۔ زوجہ امام مسلم بھی ہوش ہو گئیں اور امام مسلم کے بھائی زاروں قطار رونے لگے۔ میری پیاری بہنوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ بشرط زندگی بشرط صحت حضرت امام علی مقام کا جو حسینی اجلاس ہے، جب آپ نے سنا کہ میرے جو حضرت مسلم بن عقیل میرے بھیا کو بھی شہید کر دیا گیا اور ان کے پیارے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا، جو میں نے قاصد بھیجے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، تو اب آپ اپنا اجلاس بلاتے ہیں
مشورہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ کل پڑھیں گے. اور پھر کربلا معلیٰ میں آپ کا خیمے لگانا، ان کو کل جانیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے دین متین کے لیے اپنا جان، مال، اولاد، مال، اسباب، ہر چیز قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائی. جذبہ، یہ شوق شہادت، یہ ذوق شہادت اللہ پاک نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ کے مسافر رہیں اور خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، نفاق سے دور رہتے ہوئے. اللہ پاک ہمارے سینوں سے نفاق کو دور کرے. جو نفاق، منافقانہ رویے ہیں، اس نے ہمارے دین کے، اسلام کے چہروں کو بگاڑ دیا ہے. آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن تائید یزیدی طاقتوں کی کر رہے ہیں. رسوم و رواج یزیدی طاقتوں کے، جو یزید کرنا چاہ رہا تھا آج ہم بڑے آسانی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. آج ان کے نام بدل دیے گئے ہیں، سوچ بدل دی گئی ہے، فکر بدل دی گئی ہے. جو شعور ختم ہو گیا اور لاشعوری میں ہم سب کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں منافقانہ زندگی سے، منافقانہ رویوں سے محفوظ و مامون فرمائے، دین کے ساتھ خالص رکھے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.